دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا، آپ ہی کو آیا. آپ ہی یہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the cabinet for reposing confidence in me to head the commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Issa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. انہوں نے تو مجھے اختیار دیا، مگر میں ذرا جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، تو میں نے اپنا کوئی اس میں اختیار استعمال نہیں کیا. میں نے مشاورت ہر موقع پہ مشاورت کی ہے، اور بلکہ یہ بھی آپ کو کہتے چلوں کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز اور چیف جسٹس سے ملے، جس میں میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو خط تحریر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ہم تو صرف 2 ممبران ہیں اس کے، ہم سپریم جوڈیشل کونسل تو نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ 2 بہتر سمجھیں وہ کیجیے. یہی بات ہوئی تھی نا صاحب؟ تو یہ بات ہوئی تھی. بہرحال اب وہ ہر آدمی کوئی طریقہ کار، کوئی بہتر طریقہ کار بھی کہہ سکتا ہے جو اپنی سمجھ میں آئی، عقل میں آئی. تو ہم نے کہا کہ اس میں اب آ جائیں ذرا خط پہ. 2 چیزیں تھی جی، خط پہ میں آنا چاہ رہا تھا. 2 چیزیں تھیں. ایک وہ پارٹ ہے جو جسٹس جیلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں نہیں، میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں، ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو الج کیا ہے. سو یہ 2 پارٹ تھے ہمارے سامنے جو تھا، ہم تو اس پارٹ کو دیکھ کر انکوائری کمیشن کی ہم نے پروپوزل دی تھی. جہاں تک جو میٹر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ آپ کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کاؤنسل کا، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے، یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط، بے بنیاد، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بالکل بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی. کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے، ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں ذکر آتا ہے؟ آرٹیکل 176 ہے.
175 पढ़ने पहले. 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. वही पढ़िए ना. 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. अब दूसरा पढ़ लीजिए. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or under any law. इसमें दो शिकें हैं. हम हर काम नहीं कर सकते. अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात. मेरे ख्याल में 184 से शुरू होते हैं. जी सर. पहला है ओरिजिनल. ओरिजिनल बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड देन ये जैसे आज जो है ओरिजिनल है. जी ओरिजिनल है. आपकी राय बाद में पूछते हैं. दूसरा है 185 अपेलेट है. सही. जी सही. फिर 186 है एडवाइजरी. एंड देन फिर है 186 ए ट्रांसफर. जी. फिर है 188 रिव्यू. जी. यही हमारे जुरिडिक्शन है सारे. यही है सर. इसके अलावा तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है. नहीं. मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूं हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए. ये इदारा शायद तजावुज़ करा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बात काम करे. अब हमारे पास आईन में कहीं कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है. बने हैं कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आईनी इख्तियार नहीं है. ये इख्तियार पार्लियामान ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है. आपका कौन सा कानून है इंक्वायरी वाला? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सर. और हर सूबे को भी दिया हुआ है. उनके कानून दूसरे हैं. तो अब हमने दोबारा पढ़ी आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 2 175 का. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ठीक है. तो मेरी समझ से, हो सकता है मेरी समझ गलत है, मगर सिर्फ वजाहत करना चाहता हूं कि कमीशन इख्तियार है सरकार का बनाने का. हमने मशवरा किया इस पे, आपने हमसे मशवरा किया, हमने नाम दिए और ये भी कहा कि TOR ऐसे अपनी मर्जी के आप TOR ना बना दीजिए जिससे आप कोई प्री कंसीव्ड रास्ते पे या नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं. ऐसा हो कि असली मायनों में कमीशन नजर आए और काम उसका हो. तो ये इख्तियार हमारे हैं. अब आ जाते हैं मेरे ख्याल में 6 जो जजेस हैं उनके खत पे. अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं या उस पे ही आ जाते हैं खत पे. लॉर्ड खत पे आ जाते हैं, बट मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं आपके सामने. और वो हम खत पे आने से पहले उनको जरा मैं चाहता था कि मैं वो आपसे कुछ अपनी मारूजात आपके सामने रखूं. माय लॉर्ड, अदलिया की आज़ादी बहसियत वकील, बहसियत अटॉर्नी जनरल और बहसियत फेडरल गवर्नमेंट के वकील के, और मैं ये फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कह रहा हूँ. आपके साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी और मैं यहाँ भी आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है. अदलिया की आज़ादी आपके कुछ फैसले, शरफ फरीदी, अजीजुल्लाह मेमन, अल जिहाद, महरम अली, शेख लियाकत हुसैन, असफंजार वली, फिर एक बुकला की तहरीक चली और ये बहुत कोशिशों से हासिल हुई. मगर आप ये भी याद रखेंगे कि यहीं से, इसी अदालत से JITs भी बनी, मॉनिटरिंग जजेस भी अपॉइंट हुए जो आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी में थी. और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो यही किसी के सामने, सबके सामने है. मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूं कि ये सब कुछ होता रहा है यहां पे. और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे मगर करनी जरूरी है. आपसे मुराद मेरी आपसे है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस. आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो. आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी. वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई
میری بات چھوڑ دیں. میں نہیں, مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل ریسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے, آج کی حکومت کے کیا ہیں, اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں, پھر ہم یہ دیکھیں گے سر. اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنا ہے. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئی, ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو, جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا, جس میں انہوں نے 2 افراد کو, مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے اور لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف, مرزا افتخار کے خلاف, چارج فریم کیا, مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے, آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت, قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا اور جو قانون خود ہے وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا, اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا, نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا, مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں, کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے, 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا, گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے, تو وہ یہ کام کر سکے گا, اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی 2 رائے نہیں تھی, اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا, اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر, آئی ول جسٹ فنش. ایک بات, ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے, مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو بڑھنا چاہیے تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کو نفی کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو, اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے, کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور اس شہریوں, ان شہریوں کے حقوق کے لیے, اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے اس کو برقرار, اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے. تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں سر. خط کی طرف آئیے ذرا. سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے, تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو
ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر تین اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا، 209 شک ہے نا یہ. اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی پڑھ لیں. 7 پڑھ لیں. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Court. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے. میرا کیس ہے، ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے، منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں، یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لے لیں، ڈھلان والا پریشر ہے یہ، ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں
دیکھیں اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے, چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. یہ جو scope of such investigation be expanded, ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے جی. We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے, انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے, یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے, اور آپ کے کون سے ادارے ہیں, یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی, نیب ہوگی شاید تیسری ہے, آئی ڈونٹ نو, یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرمز. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی, کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمنڈ, اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں, یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف, ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں, یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو, کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں, آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں, تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, کہیں لکھا ہے بردر ان لا, کہیں لکھا ہے سم جج, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ, ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے, کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے, آرٹیکل 204 سے. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک. جی. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور, یہ طاقت آئین دیتی ہے, قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں, وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون, سب آرٹیکل 3 کہتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا, اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے, ایسی ہائی کورٹ کی
ریگولیٹ بائی لا ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے، اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگز، کلاز ڈی میں۔ اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں۔ جی The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کرتے، میں نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان۔ On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے، دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سینئر پیونی جج تھے میں، میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے، ہائرارکی میں، اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ ایسے ہے، میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا، نہ سردار صاحب، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں بلایا گیا۔ آگے پڑھیے۔